अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 10 का दूसरा हिस्सा। अल्लाह दिता हाथ में लालटेन लटकाए दरवाजे से निकला। उसके हमराह अल्लाह दीनू भी था। उसकी उम्र 21-22 साल की होगी। चेहरा मुरझाया हुआ था। दाढ़ी और मूंछें बढ़कर बेतरतीब हो गई थीं। वो फटी हुई बोसीदा कमीज पहने था। धोती भी मैली कुचैली थी। न पैरों में जूते थे न सर पर पगड़ी। वो सहमी हुई नजरों से लाली को देखने लगा। अल्लाह दिता बोला, ये अल्लाह दीनू है जी। लाली ने अल्लाह दीनू को करीब बुलाया और एक हाथ से उसकी पीठ थपक कर दिलजोई की। न डरा सहमा हुआ क्यों है? अब तो इस जेल से छूट गया। उसने चारपाई की तरफ इशारा किया। फटाफट उसकी अदवाइन खोल ले। अल्लाह दीनू खामोशी से आगे बढ़ा और अदवाइन खोलने लगा। अल्लाह दिता ने भी उसकी मदद की। दोनों ने अदवाइन खोलकर रस्सी निकाल ली। लाली ने पहरेदार की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह दीनू से कहा, पगड़ी खोल, इसके दोनों हाथ पीछे करके रस्सी से बांध दे। अल्लाह दिता, तू भी लग जा, फटाफट बांध, वक्त कम है। दोनों भाइयों ने पगड़ी खोलकर चारपाई की मजबूत अदवाइन से पहरेदार के हाथ पांव बांध दिए। वो चुप बैठा रहा। उसने जरा भी मुजाहिमत नहीं की। लाली ने लालटेन की रोशनी में राइफल का मैगजीन खोल के देखा। उसमें 9 कारतूस मौजूद थे। 10वां चेम्बर में था। लाली ने हाथ बढ़ाकर राइफल अल्लाह दिता को दी और कुंजियों का गुच्छा उससे ले लिया। अल्लाह दिता ने पूछा, इनका क्या करेगा? अब हमें चलना चाहिए। अभी चलते हैं, थोड़ा सा काम और करना है, दूसरों को भी तो रिहा करना है। उन्हें छोड़, हमने उनसे क्या लेना? बेकार की कड़कड़ ना कर, चुप करके खड़ा रह। लाली ने उसे डांटा। उन्हें रिहा करना जरूरी है। अगर सब ना छूटे तो नूर अली खोखर तुझे और दीनू को अपने करिंदों से कत्ल करवा देगा। सब छूट गए तो किस किस को कत्ल कराएगा? वैसे वो भी अल्लाह दीनू की तरह विगार के लिए पकड़कर बंद किए गए हैं। उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया। और ये भी तो सोच, उनके भी घर वाले परेशान होंगे, इंतजार करते होंगे। पहरेदार तूर मोहम्मद बोला, ऐसा ना कर, सब निकल गया तो मुंशी मुझे जान से मार देगा। लाली करीब गया और उसकी पीठ पर हौले से धप मारकर बोला, फिक्र न कर लखेरे, तुझे भी रहा कर दूंगा। तू भी भाग जाना, कोई और धंधा कर लेना। यहाँ रहेगा तो एक ना एक दिन मारा जाएगा। वैसे भी यहाँ की पहरेदारी गंदा काम है। तुझे इन बेचारे कैदियों पर जुल्म करते दुख नहीं होता? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब चुप करके बैठा रह। गड़बड़ की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। और जैसे तूने कैदियों को कत्ल करके उनकी लाशें दबाई हैं ना, वैसे ही गड्ढा खोद कर तुझे भी दबा दूंगा। किसी को पता भी ना चलेगा। बोल क्या कहता है? पहरेदार ने उसे यकीन दिलाया। जैसा कहता है वैसा ही करूंगा, पर मुझे भी रिहा कर देना। उसके लहजे में आजिज़ी थी। मैं यहाँ बंधा पड़ा रहा तो जमींदार और उसका मुंशी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अल्लाह दिता की तरफ इशारा किया। मीरान खां राखे ने यहाँ से निकल जाने में उसकी और 2 कैदियों की मदद की थी। इस पर मुंशी ने पिछले दिनों मीरान खान को कत्ल करा दिया और उसकी लाश जाल के दरख्त के नीचे दबा दी। मशहूर कर दिया उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। लाली ने उसे बावर कराया। परवाह न कर, तुझसे जो वादा किया है पूरा करूंगा।
لالی نے اللہ دتا سے رائفل لے کر اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ اللہ دتا کو چوکس رہنے کی ہدایت کی، اسے پہرے دار کی نگرانی پر مامور کیا اور اللہ دینو کے ہمراہ قید خانے کے اندر چلا گیا۔ اللہ دینو لالٹین اٹھائے آگے آگے تھا، لالی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ لالی نے عمارت میں داخل ہو کر دیکھا، اندر بہت وسیع صحن تھا۔ اس میں دو طرف سلسلے سے تنگ و تاریک کوٹریاں تھیں، نہ کسی کوٹری میں کھڑکی تھی نہ روشن دان تھا۔ کوٹریوں کے آگے طویل برآمدہ تھا، اس پر پھوس کی خمیدہ چھت تھی۔ قید خانے میں ہر طرف بدبو اور سڑان پھیلی تھی۔ شام کو جب تمام قیدی ایک بار بند کر دیے جاتے تو کسی کو باہر جانے کی مطلق اجازت نہ ہوتی۔ رات کو وہ صحن ہی کے ایک حصے میں پیشاب اور رفع حاجت کرتے تھے، جسے صاف کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ قید خانے کی تمام عمارت کچی تھی اور اس کی دیواریں شور زدہ تھیں۔ قید خانے میں اس وقت 43 قیدی تھے۔ وہ برآمدے میں مونج کی بوسیدہ اور کھردری چٹائیوں پر لیٹے تھے۔ ان کے پاس نہ تکیے تھے اور نہ اوڑھنے کے لیے چادریں تھیں۔ ویسے گرمی شروع ہوئی تھی، چٹائیوں میں کھٹمل تھے۔ قیدی اپنی کمر اور ٹانگیں بار بار کھجاتے، وہ خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ قیدی جوڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے ایک ایک پیر میں لوہے کے کڑے پڑے تھے۔ کڑوں کے درمیان فٹ بھر کی زنجیر تھی اور ان میں تالے لگے تھے۔ لالی ہاتھ میں رائفل سنبھالے ہوئے تمام قیدیوں کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتا چلا گیا۔ تمام قیدی خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ لالی ان کا معائنہ کر چکا تو اس نے اونچی آواز سے کہا، میں تالے کھول کر تم سب کو رہا کر دوں گا، پر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا، کسی نے گڑبڑ کی کوشش کی تو گولی سے اڑا دوں گا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر ایک قیدی نے جو دوسروں سے کسی قدر سن رسیدہ تھا، سب کی ترجمانی کرنے کے انداز میں کہا، ہمیں جی گڑبڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں رہا کر دے گا تو دعا ہی دیں گے، گڑبڑ کیوں کریں گے؟ تو جیسا کہے گا ویسا کریں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں، لالی نے نرم لہجے میں کہا۔ اللہ دینو کو کنجیوں کا گچھا دیا۔ دینو، باری باری سب کے تالے کھول دے۔ اللہ دینو ہاتھ میں لالٹین سنبھالے آگے بڑھا۔ وہ ایک ایک قیدی کے پاس گیا اور کڑوں کے تالے کھولنے لگا۔ اس نے جلدی جلدی سارے قیدیوں کے تالے کھول دیے۔ جب سب آزاد ہو گئے تو لالی نے باہر چلنے کی ہدایت کی۔ وہ اٹھے، دلان سے نکل کر صحن میں آئے اور دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ آگے آگے لالٹین سنبھالے اللہ دینو تھا، اس کے پیچھے قیدیوں کا غول تھا، سب سے پیچھے رائفل سنبھالے لالی چل رہا تھا۔ قیدی دروازے سے گزر کر باہر آ گئے، لالی بھی باہر آ گیا۔ اس نے انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا، سنو، اب تم سب آزاد ہو، جس کا جہاں جی کرے نکل جائے۔ ابھی تو رات آدھی بھی نہیں ہوئی، بھاگنے کے لیے تمہارے پاس بہت وقت ہے، پر یہاں سے نکل بھاگنے سے پہلے تم سب کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے قدرے تامل کے بعد پوچھا، کلر اٹھی پر کھدائی کرنے کے لیے کدالیں تو ہوتی ہیں نا؟ ہاں جی، کیوں نہیں ہوتی؟ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ بہت ہیں۔ کدالیں جہاں رکھی ہیں تم سب جا کر وہاں سے نکال لاؤ۔ لالی نے مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی بھٹیوں کی جانب ہاتھ لہرایا۔ یہ ساری بھٹیاں توڑ پھوڑ کر برابر کر دو، فٹافٹ، اس کے بعد یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بیگار کیمپ کے پہرے دار اور نوکروں کی کوٹریاں سامنے تھیں۔ ان کے قریب ہی ٹین کا لمبا سائبان تھا، اس کے نیچے کھدائی کا ساز و سامان رکھا تھا، اس میں کدالیں اور بیلچے بھی تھے۔ سارے قیدی سائبان کے اندر چلے گئے اور کدالیں ہاتھ میں سنبھالے باہر آ گئے۔ وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور کدالوں سے بھٹیاں کھودنے لگے۔ کھدائی اور توڑ پھوڑ کی آوازیں رات کے سناٹے میں ابھر رہی تھیں۔
لالی اور اللہ دینو پہرے دار کے پاس چلے گئے۔ اس کے ہاتھ اور پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے عین سامنے کچھ فاصلے پر اللہ دتا کھڑا تھا۔ لالی کو دیکھ کر پہرے دار نے حیرت سے پوچھا، تو بھٹیوں کی توڑ پھوڑ کیوں کروا رہا ہے؟ لالی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اللہ دتا اور دینو سے کہا، تم دونوں بھی کدالیں لے کر کھدائی میں لگ جاؤ۔ کام چھیتی نال ہونا چاہیے، ابھی بہت دور جانا ہے۔ اللہ دتا نے کہا، میں تو کہتا ہوں تو بھٹیوں شٹیوں کے چکر میں نہ پڑ، ہم نے اب چھیتی نال یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بیچ میں ٹانگ نہ اڑا، لالی نے اسے ڈانٹا، جیسا کہتا ہوں ویسا کر۔ اللہ دتا خاموش ہو گیا اور اللہ دینوں کے ہمراہ کدالیں لینے صاحبان کی جانب چلا گیا۔ لالی نے رائفل ایک طرف رکھی، الٹی چارپائی اٹھا کر بچھائی، رائفل سنبھالی اور چارپائی پر چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ توڑ پھوڑ کی آوازیں ابھرتی رہیں، ملبے سے گرد و غبار اڑ اڑ کر پھیل رہا تھا۔ پہرے دار سر جھکائے لالی کے سامنے فرش پر خاموش بیٹھا تھا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا گیا، کدالیں چلنے اور ملبہ گرنے کی آوازیں سناٹے میں ابھرتی رہیں۔ آخر آوازیں بند ہو گئیں، خاموشی چھا گئی۔ قیدی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے لالی کے قریب آئے۔ لالی چارپائی سے اتر کر کھڑا ہو گیا، اللہ دتا آگے آگے تھا۔ لالی نے پوچھا، ساری بھٹیاں توڑ ڈالیں؟ ہاں جی، اللہ دتا نے جواب دیا، جا کر دیکھ لے، سب توڑ کر برابر کر دیں۔ قیدی اس کے سامنے ہجوم کی صورت میں چپ کھڑے تھے۔ لالی نے لالٹین کی روشنی میں انہیں دیکھا، سب کے چہرے اور بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کدالیں دبی تھیں۔ لالی نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی، کدالیں وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھا کر لائے تھے، اور جدھر تمہارا جی کرے چلے جاؤ۔ ان کے چہروں پر مسرت پھیل گئی، وہ مسکراتے ہوئے صاحبان کی طرف چلے گئے۔ ذرا دیر بعد صاحبان کے نیچے کدالیں رکھنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لالی نے لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں دیکھا، قیدی صاحبان کے نیچے سے ٹولیوں میں باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ کچھ دیر تک وہ دھندلی دھندلی پرچھائیوں کی مانند نظر آتے رہے، پھر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ بیگار کیمپ پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ اللہ دتا اور دینو موجود تھے، وہ لالی کے قریب کھڑے تھے۔ لالی نے اللہ دتا کو پہرے دار کی نگرانی پر مقرر کیا اور اللہ دینو کے ساتھ صاحبان کی جانب بڑھا۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی بھٹیوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ اللہ دینو ہاتھ میں لالٹین سنبھالے آگے آگے چل رہا تھا۔ صاحبان کے قریب پہنچ کر لالی رک گیا۔ اس نے اللہ دینو سے پوچھا، کلر اٹھی پر شورا لے جانے کے لیے اٹھ بھی رہتے ہیں، ان کا ڈھارا کتھے ہے؟ اتھے ہے، اللہ دینو نے عمارت کے پچھواڑی کی جانب ہاتھ اٹھا کر بتایا، پر سارے اٹھ تو آج شورا لاد کر ٹیشن چلے گئے، سویرے واپس آئیں گے۔ تیرا مطلب ہے اب ڈھارے میں کوئی اٹھ نہیں رہا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، آج بہت مال بھیجا گیا تھا۔ مجھے ڈھارا تو دکھا، شاید کوئی اٹھ مل جائے، ورنہ صبح تک ہم تینوں داؤد پور کیسے پہنچ سکیں گے؟ لالی کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ دونوں عمارت کے عقب میں گئے۔ جال کے ایک درخت کے قریب مٹی کی اونچی اونچی دیواروں پر چھپر کی چھت تھی، یہ اونٹوں کا باڑا تھا۔ دونوں اس طرف بڑھے۔ لالٹین کی روشنی میں انہیں دو اونٹ چھپر کے نیچے بیٹھے نظر آئے۔ لالی کے چہرے پر مسرت پھیل گئی۔ کام بن گیا، تجھے اونٹ کی سواری آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی جی، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میں تو بچپن سے اونٹ چلا رہا ہوں۔ اللہ دتا بھی جانتا ہوگا، لالی نے دریافت کیا۔ بالکل جانتا ہے جی، وہ تو کئی مہینے اونٹ چلانے والا جتوال بھی رہ چکا ہے۔ اللہ دینو نے مڑ کر لالی کی جانب دیکھا، دونوں اونٹ کھول کر باہر نکال لوں؟
ان پر بیٹھ کر نکل جائیں گے۔ اب زیادہ دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی نہیں، پہلے میرے ساتھ اس طرف چل جہاں کلر اٹھی کا سامان رکھا جاتا ہے۔ اللہ دینو خاموش رہا۔ دونوں ایک بار پھر صاحبان کی جانب چلے۔ وہاں کدالیں اور بیلچے رکھے تھے۔ مٹی کے تیل کے 2 پیپے بھی تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے اور بہت سا کاٹھ کباڑ تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ خالی بوریوں کا ڈھیر تھا۔ شورے اور سجی سے بھری ہوئی بوریاں بھی تھیں، مگر زیادہ نہیں تھیں۔ لالی نے اللہ دینو کی مدد سے مٹی کے تیل کے پیپے صاحبان سے نکال کر باہر رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ اللہ دینو کے ساتھ پہرے دار تور محمد لکھیرا اور اللہ دتا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پہرے دار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ دتا سے کہا، اس کے ہاتھ اور پیر کھول دے۔ اللہ دتا اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگا۔ پہرے دار خاموش بیٹھا رہا۔ لالی نے رائفل اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، تو بھی بھاگ جا۔ پہرے دار چپ چاپ اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ لالی رائفل سنبھالے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ کچھ دور جا کر اس نے ڈانٹا، زنانیوں کی چال نہ چل، دوڑ لگا۔ پہرے دار تیزی سے بھاگا اور اندھیرے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لالی نے واپس آ کے اللہ دتا اور اللہ دینو سے کہا، ڈھارے میں جا کر دونوں اونٹ باہر نکال لو۔ اس نے جال کے ایک درخت کی جانب اشارہ کیا جو بیگار کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ تم دونوں اونٹ اتھے لے جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ میں نو ابھی ایک کام اور کرنا ہے، میں چھیتی نال تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دونوں بھائی اونٹوں کے باڑے کی طرف چلے گئے۔ لالی صاحبان کی سمت بڑھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں لالٹین تھی۔ اس نے رائفل ایک طرف میدان میں رکھ دی۔ صاحبان کے نیچے گیا، وہاں سے پھٹے پرانے کپڑے اور خالی بوریاں نکالیں، انہیں اٹھا کر باہر لایا۔ مٹی کے تیل کے پیپے کھولے، تیل پھٹے پرانے کپڑوں اور بوریوں پر چھڑکا، لالٹین ہاتھ میں لی اور تیل سے بھیگی ہوئی 2 بوریاں اٹھا کر قید خانے کی عمارت میں گیا۔ لالٹین کی چمنی اونچی کی اور اس کی لو سے ایک چیتھڑا جلایا۔ جلتے ہوئے چیتھڑے سے اس نے ایک بوری میں آگ لگائی اور جلتی ہوئی بوری برآمدے کے چھپر کی جانب اچھال دی۔ چھپر جلنے لگا۔ لالی نے دوسری بوری میں بھی آگ لگائی اور دالان میں بچھی ہوئی مونج کی چٹائیوں پر ڈال دی۔ اس نے چمنی نیچے کی اور لالٹین اٹھائے باہر نکل آیا۔ لالی نے تیل سے بھیگے ہوئے کپڑوں اور بوریوں میں لالٹین کے ذریعے آگ لگائی اور انہیں جلدی جلدی کوٹھڑیوں کی چھتوں پر پھینک دیا۔ کچھ جلتے ہوئے کپڑے صاحبان کے نیچے رکھے ہوئے سامان پر ڈال دیے۔ کچھ جلتی ہوئی بوریوں سے دروازوں میں آگ لگا دی۔ اس نے رائفل اٹھائی، لالٹین ہاتھ میں لٹکائی اور اونٹوں کے باڑے میں پہنچا۔ تیل سے بھیگی ہوئی ایک بوری سے اس نے آگ لگائی اور اسے پھوس کی بنی ہوئی باڑے کی چھت پر پھینک دیا۔ لالٹین اس نے چھت کے نیچے بکھری ہوئی خشک گھاس پر ڈال دی اور تیز تیز قدموں سے جال کے اس درخت کی جانب لپکا جہاں اللہ دتا اور دینو اونٹوں کے ساتھ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ دتا نے لالی کو اپنے ساتھ اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا۔ دوسرے اونٹ پر اللہ دینو سوار ہوا۔ دونوں نے اونٹ آگے بڑھائے اور تیز رفتار سے دوڑانے لگے۔ لالی نے مڑ کر دیکھا، بیگار کیمپ کے در و دیوار جل رہے تھے۔ سرخ سرخ شعلے بھڑک رہے تھے، دیواریں چٹخ رہی تھیں، چنگاریاں اڑ رہی تھیں، ہر طرف آگ ہی آگ پھیلی تھی۔ دھوئیں کے سیاہ بادل فضا میں پھیلتے جا رہے تھے۔ دونوں اونٹ داؤد پور میں داخل ہوئے تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اللہ دتا نے اونٹ اپنے گھر کے سامنے ٹھہرائے۔ تینوں نیچے اترے۔ اللہ دتا نے آگے بڑھ کر تالا کھولا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ اللہ دتا کے تینوں بچے گھر میں نہیں تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ انہیں بیوی کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ یہ مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا۔ اس میں صرف ایک کمرہ اور 2 کوٹھڑیاں تھیں۔
اللہ دینو نے گھر پہلی بار دیکھا تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اللہ دتا نے کمرے میں داخل ہو کر چارپائی پر بستر بچھا دیا۔ لالی کے پاس آیا۔ تو اب سو جا، تھکا ہوا بھی ہے اور رات بھر جاگا ہے۔ لالی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کمرے میں گیا اور نڈھال ہو کے بستر پر لیٹ گیا۔ دوپہر کو اللہ دتا نے اسے جگایا۔ لالی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ دتا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت سو لیا، اب روٹی کھا لے۔ لالی خاموشی سے نیچے اترا۔ اللہ دتا کے ساتھ صحن میں گیا، منہ دھویا، کلی کی اور کمرے میں واپس آ گیا۔ ابھی تک اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چنگیری تھی، اس میں روٹیاں تھیں، دوسرے ہاتھ میں دال سے بھرا ہوا پیالہ تھا۔ اس نے چنگیری اور پیالہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر رکھ دیا اور دوپٹے کا پلو سر سے کھینچ کر آگے گرا لیا۔ وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ دتا نے کہا، یہ سرداراں ہے، میری گھر والی۔ لالی نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ رنگت گیندے کے پھول کی طرح زردی مائل تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور روشن تھیں۔ چہرہ بیضوی تھا۔ جسم بھرا بھرا گداز اور سڈول تھا۔ وہ خوش شکل عورت تھی، مگر اپنے سن سے کچھ زیادہ ہی لگتی تھی۔ سرداراں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کسی طور اتنی تیز اور ہوشیار نظر نہیں آتی تھی جیسا اللہ دتا نے بتایا تھا۔ وہ سیدھی سادی عام دیہاتی عورت تھی۔ لالی نے مسکرا کر قریب کھڑے ہوئے اللہ دتا کو دیکھا اور سرداراں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اسے سرگانے سے چھڑا کر کب لایا؟ سویرے ہی سویرے سنار کے گھر پہنچا، اس کے 1000 روپے واپس کیے اور سرداراں کو لے آیا۔ بچے بھی آ گئے، باہر کھیل رہے ہیں۔ لالی نے پوچھا، تو سویا نہیں؟ کیسے سوتا، میں نے کئی کام کرنے تھے۔ وہ کھانے کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ پہلے روٹی کھا لے، آرام سے باتیں کریں گے۔ لالی بھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ سرداراں باہر چلی گئی، لیکن ذرا ہی دیر بعد 2 کٹوروں میں لسی لے کر واپس آ گئی۔ لالی اور اللہ دتا کھانا کھانے لگے۔ لالی نے لسی کا گھونٹ بھرا اور کٹورا رکھتے ہوئے بولا، داؤد پور تو موزہ لگتا ہے۔ بالکل موزہ ہے جی، اللہ دتا نے مستعدی سے جواب دیا۔ یہاں پٹواری ہے، 3 زمیندار رہتے ہیں، ان کی اونچی اونچی ماڑیاں ہیں۔ سنار نے بھی اپنی ماڑی بنوا لی ہے۔ بچوں کی پڑھائی کا سکول بھی ہے۔ داؤد پور میں دکانیں ہیں، بازار ہے۔ اس موزے کے کئی پنڈ ہیں۔ اللہ دتا، تو مجھے بازار سے ایک دھوتی، ایک چادر، جوتا، سر پر باندھنے کی پگڑی لا دے۔ جہانگیرہ اتنا بڑا نہیں ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں ملتیں۔ اور ہاں، روپے رکھنے کے لیے ہمیانی بھی چاہیے۔ مل جائے گی؟ مل جائے گی، اور بھی چیزیں مل جائیں گی۔ یہ کہتے کہتے اس نے سرداراں کی طرف دیکھا۔ بازار جا کر یہ چیزیں خرید لا۔ وہ مسکرایا، تو سستا ہی خرید لائے گی، دکانداروں سے مول تول پر جھگڑا بھی کر سکتی ہے۔ میں تو کسی سے جھگڑا ٹنٹا نہیں کرتی، سرداراں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تجھ سے جھگڑا کرتی ہوں؟ ایمان نال بتا، جو کہتا ہے وہ کرتی ہوں۔ کرما بھری ناراض کیوں ہوتی ہے؟ اللہ دتا مسکرا کر بولا، میں نے تو ایسے ہی گل بات کی تھی۔ لالی ان دونوں کی نوک جھونک نظر انداز کرتے ہوئے بولا، سرداراں، میری بشرٹ اور پتلون دھو سکتی ہے؟ کیوں نہیں دھو سکتی؟ اس نے نہایت مستعدی سے جواب دیا، تو نے اللہ دتا کی اتنی مدد کی، میں تیرے لیے کیا نہیں کر سکتی؟ کپڑے اتار کر چادر یا دھوتی باندھ لے، میں تیرے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈال دوں گی، شام تک سوکھ جائیں گے، پہن لینا۔ اللہ دتا تیرے بارے میں ٹھیک ہی کہتا ہے،
تو زبردست تحری ہے۔ لالی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کوئی چادر یا اللہ دتا کی دھوتی لا دے، میں اپنے کپڑے اتار کر دھونے کے لیے تجھے دے دوں گا۔ سرداراں باہر چلی۔ لالی اور اللہ دتا کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ لالی نے بٹوا نہیں نکالا، جیب سے 30 روپے کے کھلے ہوئے نوٹ نکالے اور اللہ دتا کے حوالے کرتے ہوئے بولا، اتنے روپے سے کام چل جائے گا؟ اللہ دتا نے نوٹ لیتے ہوئے کہا، چل تو جانا چاہیے۔ سرداراں ملک جی سی دھوتی ہاتھ میں دبائے اندر آئی اور لالی کو دے دی۔ اس نے کھانے کے برتن اٹھائے اور کمرے سے چلی گئی۔ لالی نے بشرٹ اور پتلون اتار کر دھوتی باندھ لی اور اللہ دتا سے کہا، یہ کپڑے دھونے کے لیے سرداراں کو دے دے، بازار جا اور جو کچھ میں نے بتایا ہے خرید لا، میں تب تک سوتا ہوں، مجھے اونگ لگ رہی ہے۔ اللہ دتا نے لالی کے میلے کپڑے اٹھائے اور باہر جانے لگا۔ لالی نے اسے ٹوکا، اندھیرے ہوتے ہی میں تیرے ساتھ جہانگیرہ چلوں گا، لے چلے گا نا؟ کیوں نہیں لے چلوں گا؟ اللہ دتا نے مسکرا کر کہا، جہانگیرہ کیا، جہاں کہے گا وہاں لے چلوں گا، اب تو میرے پاس ایک چھوڑ 2 اونٹ ہیں۔ لالی نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اسے مشورہ دیا، 2 اونٹ جتنی چھیتی ہو سکے بیچ دے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں، نور علی کھوکھر کے کرندے تیری تلاش میں ہوں گے، وہ اونٹوں سے تیرا پتہ چلا لیں گے، اس دفعہ وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھے اور اللہ دینوں دونوں کو مار کے گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کہتا تو ٹھیک ہے، اللہ دتا سہما ہوا نظر آ رہا تھا، کھوکھر بہت ظالم ہے، وہ ضرور مجھ پر حملہ کرائے گا، پتہ ہے وہ کتنا ظالم ہے، داؤد پور بھی چھوڑ دے، کسی اور طرف نکل جا۔ لالی نے خبردار کیا، یہاں رہے گا تو تیرے لیے ہر وقت خطرہ ہی رہے گا، کھوکھرا یہاں سے دور تو ہے پر بہت زیادہ دور نہیں، ایک ہی تحصیل ہے۔ اللہ دتا خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، حاصل پور میں سرداراں کی ایک پھپھی ہے، اس سے پیار بھی کرتی ہے، اس کے پاس بھی جا سکتا ہوں، حاصل پور تو بھاول نگر ہے، میں وہاں جاتا رہتا ہوں، اٹھ بیچ کر ہل خرید لینا، کسی زمیندار کا مزارع بن جانا۔ لالی نے اللہ دتا کا سہما ہوا چہرہ غور سے دیکھا۔ آج ہی رات اللہ دینوں اور بال بچوں کے ساتھ دونوں اٹھ لے کر یہاں سے نکل جا، رستے میں اٹھ بیچ دینا۔ اللہ دتا نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، ایسا ہی کروں گا، تینوں جہانگیرہ چھوڑ کر واپسی پر حاصل پور نکل جاؤں گا، سرداراں سے کہتا جاؤں گا چلنے کی تیاری کر لے۔ اللہ دتا چلا گیا، لالی بستر پر لیٹ کے سو گیا۔ شام کو لالی بیدار ہوا، کمرے میں چراغ روشن تھا، سرداراں دہلیز پر خاموش بیٹھی تھی۔ لالی اٹھ کے بیٹھ گیا، سرداراں مسکرا کر بولی، تو سوتا بہت ہے، اللہ دتا تو بالکل نہیں سویا، تیری ساری چیزیں بازار سے لے آیا، میں نے تیرے کپڑے لتے بھی دھو دیے، سوکھ بھی گئے، یہ سامنے پڑے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چٹائی کی طرف اشارہ کیا۔ لالی نے دیکھا، چٹائی پر پتلون اور بشرٹ کے علاوہ ویسی جوتوں کی ایک جوڑی، دھوتی، چادر اور ہمیانی رکھی ہے۔ لالی بستر سے اتر کر نیچے آ گیا اور انگڑائی لے کر بولا، سبھی کچھ آ گیا، اللہ دتا بہت کام کا بندہ ہے، پر دوسری قمیص تو تیرے پاس ہے نہیں۔ اللہ دتا کے پاس ایک پرانی قمیص پڑی ہے، پر بہت پھٹ گئی، تو اسے پہن نہیں سکتا، میں سنارے کے گھر سے ایک قمیض مانگ کر لائی ہوں، ہے تو وہ بھی پرانی پر پھٹی ہوئی نہیں ہے، یہ رہی۔ اس نے زانوں پر پڑی ہوئی قمیص لالی کے سامنے ڈال دی۔ لالی نے قمیص الٹ پلٹ کے دیکھی، ٹھیک ہی ہے، یہ تو نے بہت چنگا کام کیا۔ لالی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، سرداراں تو بہت کام کی زنانی ہے،
اللہ دیتا نصیبوں والا ہے کہ اسے تیری ایسی اہری اور سمجھدار گھر والی ملی۔ کیا کریں جی، ہنسی خوشی علی شاہ میں رہتے تھے۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی، کھوکھر کا بیڑا گرک ہو، اس نے ہمیں تباہ کر دیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ دیتا حاصل پور چلنے کو کہتا ہے، پر اپنے پاس تو کھانے کو بھی نہیں۔ تجھ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تجھے تو سب پتا ہے۔ اللہ دیتا مجھے بتا چکا ہے تیری اس سے کیا کیا بات ہوئی، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ لالی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، جیب سے بٹوا نکالا، 100 روپے کا ایک نوٹ کھینچ کر انگلیوں میں دبایا، سرداراں کی جانب بڑھا کے گویا ہوا، لے یہ رکھ لے، اپنا کام چلا، اٹھ بک گئے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اللہ دیتا سے یہی کہا ہے۔ سرداراں نوٹ لیتے ہوئے بولی، تو نے پہلے ہی ہماری بہت مدد کی ہے، اللہ دیتا کی مدد نہ کرتا تو جانے میں کب تک سرگانے پر سنار کے گھر میں بندھک رہتی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، دن بھر اس کی ماڑی میں کام کاج کرتی تھی۔ سنار کی گھر والی بھلی زنانی نہیں ہے، مجھے بالوں سے پکڑ کر مارتی، نوچتی کھسوٹتی، چیخ چیخ کر گالا نکالتی۔ سرداراں کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ رونا دھونا چھوڑ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اب ٹر جا، میں ذرا کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤں، شام ہو گئی، مجھے اللہ دیتا کے ساتھ جہانگیرہ جانا ہے۔ سرداراں چلی گئی۔ لالی نے قمیض پہنی، دھوتی باندھی، سر پر پگڑی لپیٹی، جوتے پہنے اور وضاقتہ سے دیہات کا رہنے والا پینڈو بن گیا۔ اس نے ہمیانی میں بٹوے سے روپے نکال کر رکھے اور اسے کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ لیا۔ تھوڑے سے روپے رکھ کر بٹوے کو قمیض کی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے کونے میں رکھی ہوئی رائفل اٹھائی، اس میں بھرا ہوا کارتوس نکال کر میگزین میں لگا دیا، رائفل اپنے کپڑوں میں لپیٹی، چادر پر رکھی اور لمبی سی گٹھڑی بنا لی۔ یہ تیاری کر کے وہ اللہ دیتا کا انتظار کرنے لگا۔ باہر صحن میں شام اتر آئی تھی، اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اللہ دیتا آ گیا، اس کے پہنچتے ہی سرداراں کھانا لے کر آ گئی۔ کھانے میں پراٹھے اور تلا ہوا مرغ تھا۔ سرداراں نے مرغ کی طرف اشارہ کر کے لالی سے کہا، یہ ککڑ میں نے تیرے ہی لیے تلا ہے۔ اللہ دیتا نے مسکرا کر کہا، میرے لیے نہیں، تو بھی کھا لینا۔ وہ شرما گئی، ویسے یہ تیرا بھی مہمان ہے، تو مجھ سے الگ تو نہیں ہے۔ وہ ذرا دیر بعد چلی گئی۔ لالی کو بھوک نہیں تھی، اس نے تلے ہوئے مرغ سے تھوڑا گوشت نوچ کر کھایا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ دیتا نے اصرار بھی کیا، مگر اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ دیتا کھانا کھاتا رہا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو لالی اور اللہ دیتا گھر سے باہر چلے گئے۔ دروازے کے قریب ہی اونٹ موجود تھا۔ اللہ دیتا نے ساری تیاری پہلے ہی مکمل کر لی تھی۔ اندھیرا خاصا بڑھ گیا تھا۔ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے اور جہانگیرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ دیتا کا اندازہ غلط تھا، جہانگیرہ 12 نہیں 17 میل سے بھی زیادہ فاصلے پر تھا۔ جب وہ جہانگیرہ پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ لالی گاؤں سے دور اتر گیا۔ جہانگیرہ میں داخل ہو کر لالی نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ رائفل گٹھڑی میں بندھی ہوئی اس کی پشت پر لٹک رہی تھی۔ ذرا دیر بعد وہ نیم کے درخت کے نیچے اندھیرے میں کھڑا تھا۔ گاؤں پر گہری خاموشی طاری تھی، کہیں کہیں مکانوں میں چراغوں کی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ جب دیر تک کوئی آہٹ اور آواز نہیں ابھری تو وہ دبے دبے قدموں چلتا ہوا شاداں کے گھر کے قریب پہنچا اور آنگن کی 4 دیواری سے لگ کر اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اچھل کر دونوں ہاتھوں سے دیوار پکڑی اور اوپر پہنچ گیا۔ وہ چند لمحوں تک دیوار سے چمٹا ہوا لیٹا رہا۔ آنگن بالکل سنسان تھا۔
لالی دھیرے سے نیچے اترا۔ آنگن میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے دالان کی جانب دیکھا۔ دالان کے ایک کونے میں لالٹین روشن تھی۔ اس کی لو مدھم تھی۔ دالان میں چارپائی بچھی تھی۔ اس پر کوئی سو بھی رہا تھا۔ لالی ہولے ہولے چلتا ہوا دالان میں پہنچا، بستر کے قریب گیا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ شاداں ہے۔ شاداں بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ لالی نے پشت پر لٹکتی ہوئی گٹھڑی اتار کر دالان میں ایک طرف رکھی۔ ایک بار پھر شاداں کے نزدیک گیا اور اسے آہستہ سے جھنجھوڑا۔ شاداں نے آنکھیں کھول کر لالی کو دیکھا اور خوف و حیرت کے ملے جلے لہجے میں بولی، لالی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لالی نے کمرے کے بند دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اندر تو کوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر جوڑا باندھتے ہوئے بولی، میرے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ لالی اس کے قریب ہی چارپائی پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ شاداں نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ اب کس لیے آیا ہے؟ تو کہتی ہے تو نہیں آؤں گا۔ یہ بات نہیں، شاداں نے آہستہ سے بتایا۔ تلسیے تیری تلاش میں 2 بار یہاں آ چکے ہیں۔ تھانے دار نے بھی ایک روز مجھے بلایا تھا۔ تینوں پتہ ہے وہ ملک کا بھرا ہے۔ اس نے ڈرایا دھمکایا، الٹے سیدھے سوال کر کے میرا مغز خراب کر دیا۔ تو نے کیا کہا؟ کہنا کیا تھا، شاداں نے جواب دیا۔ میں نے ہر بار یہی کہا، وہ بالے کا یار ہے، اسی سے ملنے آیا تھا۔ بالے کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ پر میں نے یہی کہا، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے۔ وہ تو 3 مہینے سے اوپر ہو گیا میرے پاس آیا نہیں۔ تاجی جانتی ہوگی، بالے اسی کے پاس رہتا تھا، اس نے بیاہ بھی کر لیا تھا۔ تاجی کہاں ہے؟ اس کا بھرا کراچی سے آیا ہے، وہ اس کے پاس رہتی ہے۔ کہتی تھی کراچی جاؤں گی، بالے وہیں گیا ہے۔ چل، یہ بھی ٹھیک ہوا، تاجی کا تیرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا، شادی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں چاہتی تھی وہ میرے ساتھ رہے، اس کے بچہ پیدا ہو، وہ بالے ہی کا تو ہوگا، میں اسے پالتی، اپنے پاس رکھتی۔ تجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ یاد کیوں نہیں آتے؟ شاداں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پر جس دن میں نے بالے کے سنگ گھر چھوڑا، اسی دن بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے نہیں آ سکتے؟ لالی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ پچھلے دنوں تیرا خصم آیا تھا، بچے بھی آئے ہوں گے، ان میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیتی۔ گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہے، تیرا جی نہیں گھبراتا؟ شاداں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جی تو بہت گھبراتا ہے، پر میرا گھر والا مانے گا نہیں، کہتا تھا میرے ساتھ چل۔ چلی جا اس کے پاس، یہاں کب تک اکیلی پڑی رہے گی؟ اب تو بالے بھی نہیں رہا جس کے لیے تو نے گھر بار چھوڑا، بچے چھوڑے۔ شاداں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لالی بھی ذرا دیر خاموش رہا۔ اس نے اصرار کر کے پوچھا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ مگر شاداں نے پھر جواب نہ دیا۔ بات کا رخ پلٹتے ہوئے بولی، تینوں پتہ نہیں آج کل مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ لالی نے کسی قدر پریشان ہو کر پوچھا، کیوں؟ کیا ہو گیا تجھے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، پر بوری کا دودھ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ گھبن ہے۔ وہ لمحے بھر خاموش رہی۔ تو ہی بتا، وہ دودھ دینا بالکل بند کر دے گی تو کیا ہوگا؟ اسے کہاں سے کھلاؤں گی اور اپنا گزارا کیسے کروں گی؟ مجھے ہر دم یہی فکر رہتی ہے۔ شاداں غم زدہ ہو گئی، مگر لالی ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ مسکرا کر بولا، پرواہ نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے مجھے روٹی ٹک کر دے، سخت بھوک لگی ہے۔
شام کو تو میں نے کچھ پکایا نہیں، دن کی روٹی پڑی ہے، کہے تو لے آؤں؟ لے آ پر چھیتی نال۔ شاداں خاموشی سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا، لالٹین کی لو اونچی کی، چھت سے لٹکے ہوئے چھینکے سے چنگیری اتاری اور لا کر لالی کے سامنے رکھ دی۔ چنگیری میں 2 روٹیاں تھیں۔ لالی نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا اور اسے چبانے لگا۔ شاداں نے اسے روکھی روٹی کھاتے دیکھا تو مسکرا کر بولی، بہت بھوکا لگتا ہے، روکھی روٹی کیسے کھائے گا؟ ذرا صبر کر۔ وہ دالان سے نکل کر آنگن میں چلی گئی۔ لالی ایک کے بعد دوسرا لقمہ چباتا رہا۔ ذرا دیر بعد شاداں واپس آئی۔ وہ پیالے میں مکھن لے کر آئی، دوسرے ہاتھ میں پیاز کی گٹھی تھی۔ اس نے مکھن اور پیاز لالی کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اور کچھ نہیں تھا، یہی ملا، پر اس سے کام چل جائے گا۔ اس نے بیزاری سے منہ بگاڑا۔ مجھے تو ڈھیر سی نصیحت کرتا ہے، کبھی یہ بھی سوچا تیرا کام اس طرح کب تک چلے گا؟ لالی نے کھانا کھاتے کھاتے مسکرا کر شاداں کی جانب دیکھا، مگر کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ دونوں روٹیاں، مکھن اور پیاز سب چٹ کر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے شاداں سے پانی منگوایا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس غٹا غٹ پی گیا۔ وہ شاداں کی جانب متوجہ ہوا۔ اب بتا، کیا کہہ رہی تھی؟ کہنا کیا ہے؟ شاداں نے لالٹین کی لو دھیمی کی، اسے کونے میں رکھا اور لالی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ تو سوچ تیرا کیا بنے گا، کب تک پولیس سے چھپتا پھرے گا؟ میری فکر نہ کر، لالی نے بے نیازی سے کہا، پہلے اپنے بارے میں سوچ۔ وہ تو میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، شاداں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، جب سے تیری لائی ہوئی بوری کے کبھن ہونے کا پتہ چلا ہے، میرا تو سوچتے سوچتے برا حال ہو گیا۔ مجھے پکڑوا دے، 2000 روپے انعام ملے گا۔ شاداں نے غصے سے لالی کو دیکھا۔ تیرے دل میں ابھی تک میل ہے، مجھے تیری یہ گل بالکل پسند نہیں۔ تو یہاں نہ آیا کر، کسی روز دوڑ آ گئی، پولیس نے تجھے پکڑ لیا تو یہی سمجھے گا میں نے پکڑوا دیا۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر ترش روئی سے کہا، تیری باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے ضرور یہی سمجھے گا، رب سوں۔ لالی نے جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب چپ بھی کر، بہت کہہ لیا، لالی نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ سچ بتا تو مجھے کیسا بندہ سمجھتی ہے؟ تو برا بندہ نہیں، حوصلے والا بھی ہے، پر لالی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں نو پتا ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی بھی ذرا دیر چپ رہا۔ اس نے کمر سے بندھی ہوئی ہمیانی کھولی اور 2000 روپے نکال کر شاداں کو دیتے ہوئے بولا، لے، ان سے دوسری مجھ خرید لینا۔ شاداں نے روپے ہاتھ میں لے لیے۔ چند لمحے حیرت سے لالی کا منہ تکتی رہی۔ اس نے دریافت کیا، اتنے ڈھیر سے روپے کہاں سے لے آیا؟ اس نے تامل کیا، چوری کی ہوگی۔ چوری چکاری تو میں نے بہت کی ہے، پر اس دفعہ چوری نہیں کی، ایک زنانی کا سودا کیا تھا۔ شاداں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر لالی اس کے تاثرات سے بے نیاز کہتا رہا، نہ پوچھ کیسی بانکی سجیلی نار تھی، ایسی سونی کہ تجھے کیا بتاؤں۔ شاداں نے جھنجھلا کر لالی کو دیکھا، تو جانگلی ہے، یہ تو میں جانتی ہوں۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، جانگلی ہو کر چوری چکاری کر سکتا ہے، پر تو یہ دھندا بھی کرتا ہے، یہ مینوں پتہ نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر رکی اور ہاتھ میں دبے ہوئے روپے لالی کی جانب پھینک کر بولی، مجھے ایسے روپے نہیں چاہیے، میں تجھے ایسا بندہ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ چارپائی سے نیچے اتری اور لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب سمجھی تو کیوں بار بار میرے پاس آتا ہے؟ لالی نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گل تو سن،
شاداں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے اب تیری کوئی گل بات نہیں سننی، اس نے غصے سے ڈپٹ کر کہا۔ اٹھا اپنے روپے اور ابھی میرے گھر سے ٹر جا۔ اتنا ناراض کیوں ہوتی ہے؟ لالی بھی چارپائی سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تو میری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ مگر شاداں کی برہمی کم نہ ہوئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے لالی کو دیکھا اور تیکھے لہجے میں کہا، تو مجھے قوم کا بہانی والا لگتا ہے۔ تو قوم کی بات کرتی ہے، میں نو تو یہ بھی پتا نہیں میرا پیو کون تھا۔ لالی بے نیازی سے مسکرا کر بولا، ویسے تو کہاں کی لنگر یال ہے؟ کون سے تیرے گھر پر لنگر کھلے ہیں؟ لنگر یال تو نہیں ہوں، پر میرا پیو داد فتیانے کا تھا۔ شاداں نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، میں فتیانوں کی بیٹی ہوں۔ ہوگی، ضرور ہوگی۔ لالی نے اسے منانے کی کوشش کی۔ پہلے میری بات تو سن لے۔ میں اب تیری کوئی بات نہیں سنوں گی، وہ غصے سے ہانپ رہی تھی۔ عورتوں کو بھگا کر چکلوں میں بیچتا ہے، بے غیرت، آخ تھو۔ اس نے حقارت سے زمین پر تھوک دیا۔ لالی کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے شاداں کو دیکھا۔ زیادہ کڑکڑ نہ کر ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا کرے گا؟ شاداں کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ دلہ گیری کرتا ہے، اوپر سے آنکھیں دکھاتا ہے۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غصے سے بے قابو ہو کر بھڑکتا شعلہ بن گیا۔ اس نے ایک ہونٹ دانتوں میں دبا کر شاداں کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ ہاتھ ایسا بے ڈھب پڑا کہ شاداں سنبھل نہ سکی۔ دھڑکتی ہوئی دہلیز پر جا کے گری۔ اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے زور سے ٹکرایا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش پڑی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غصے سے ہانپتے ہوئے بولی، یہاں سے چلا جا، نہیں تو چیخ چیخ کر سارے پنڈ کو اکٹھا کر لوں گی۔ سب کو اکٹھا کر لے، مجھے پکڑوا دے، پر تو ایسی بات نہیں کہہ سکتی، میں ایسی گالی نہیں سن سکتا۔ لالی نے اس کی دھمکی سے بے نیاز ہو کر کہا، میں چوری ڈکیتی ضرور کرتا ہوں پر ایسا گندا دھندا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی سن لے، میں بالے نہیں ہوں، زنانی کی کمائی نہیں کھاتا۔ اسے دینا جانتا ہوں، اسے لینا نہیں جانتا۔ شاداں دروازے سے پیٹھ ٹکائے خاموش بیٹھی رہی۔ لالی نے لالٹین کی دھندلی روشنی میں دیکھا۔ خون کی ایک پتلی دھار شاداں کے سر سے بہہ کر ماتھے اور کن پٹی پر پھیلتی جا رہی ہے۔ لالی کا سارا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ تڑپ کر شاداں کی جانب بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے خون پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شاداں نے غصے سے جھٹک دیا۔ منہ بگاڑ کر بولی، رہنے دے اپنا لاڈلا، بڑا آیا میرا سگا بن کر۔ پاگل نہ بن۔ اس نے شاداں کا خون پونچھا تو اس کا ہاتھ تر بتر ہو گیا۔ لالی نے گھبرا کر کہا، تیرے تو بہت چوٹ آ گئی۔ شاداں چپ رہی۔ خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپ ٹپ شاداں کے رخساروں پر گرتے رہے۔ لالی نے جھٹ اس کا دوپٹہ اتارا، جھٹکا دے کر جھر سے پھاڑا اور اس کے ایک ٹکڑے سے خون صاف کرنے لگا، مگر خون نہیں رکا۔ چوٹ گہری آئی تھی۔ لالی تیزی سے آنگن میں گیا، کٹورے میں پانی بھر کر لایا۔ اس نے دوپٹے کا ایک ٹکڑا اور پھاڑا، اسے پانی میں بھگو کر سر اور رخساروں سے خون صاف کرنے لگا۔ خون پونچھنے کے بعد اس نے زخم پر کپڑے کی گدی بنا کر رکھی اور دوپٹے کا جو حصہ باقی بچا تھا اسے سر سے لپیٹ کر پٹی باندھ دی۔ شاداں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ لالی نے اس کا بازو تھام کر آہستہ سے کہا، چل بستر پر لیٹ جا۔ شاداں نے بے رخی سے کہا، مجھے یہیں بیٹھا رہنے دے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز گلگیر ہو گئی، تو نے اکیلی اور لاوارث جان کر مجھے مار لیا۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیے اور تڑپ کر بولی، ہائے ربا میں مر گئی،
میرا کوئی نہیں۔ رات کے گہرے سناٹے میں شاداں کی سسکیاں ابھرتی رہیں۔ لالی اس کے قریب چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے شاداں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اظہار معذرت کیا۔ شاداں، معاف کر دے، میں نوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت برا کیا۔ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا، سسکیاں بھرتی رہی۔ لالی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹائے، چہرہ اوپر اٹھایا، مگر شاداں نے نظریں نہیں ملائیں۔ لالی نے نرمی سے کہا، نہ رو شاداں۔ وہ پھر بھی روتی رہی، آنسو ٹپکتے رہے۔ لالی جذبات سے بے قرار ہو گیا، تڑپ کر بولا، تو نے رونا بند نہ کیا تو میں بھی اپنا سر پھوڑ لوں گا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، آگے بڑھا اور پاگلوں کی طرح دیوار پر دھم سے ٹکر ماری۔ شاداں نے رونا بند کر دیا، پریشان ہو کر لالی کو دیکھا۔ لالی نے ٹکر مارنے کے لیے دوبارہ سر جھکایا۔ شاداں نے جھٹ اس کا سر تھام لیا، گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا مغز تو نہیں چل گیا؟ ہاں، میرا مغز ہی چل گیا ہے، لالی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شاداں نے آنکھیں مل کر آنسو پونچھے۔ لے، میں نے رونا بند کر دیا، سمجھ نہیں آتی تو کیسا بندہ ہے۔ بات یہ ہے شاداں، تو لاوارث نہیں، لاوارث تو میں ہوں، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لالی کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا، اس کا لہجہ اور جذباتی ہو گیا۔ تو نوجوان ہے، متھیلی ہے۔ شاداں بات کاٹ کر جھٹ بولی، کہاں رہی جوان اور متھیلی، اب تو جل کر راکھ ہو گئی ہوں۔ لالی نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا، کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر اس نے پوچھا، ایک بات بتا شاداں، تیری کتنی عمر ہوگی؟ پتہ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، جب میرا بیاہ ہوا تھا تو میں 13 سال کی تھی، 3 سال اوپر میری پہلی نکی پیدا ہوئی، پر وہ 6 مہینے بعد مر گئی۔ 2 سال بعد جیجا پیدا ہوا۔ اس نے قدرے توقف کیا، کتنے سال ہوئے یہ؟ 13 اور 3، 16، 16.5 اور 2، 18۔ یہ حساب لگا کے اس نے شاداں سے پوچھا، جیجا اب کتنے برس کا ہے؟ پچھلے جھاڑوں میں 90 سال کا لگ گیا۔ اس حساب سے تو تیری عمر 27 سال ہو گئی۔ تجھے کم عمر ہوئی؟ شاداں مسکرا کر بولی، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوئی۔ لالی کھل کر مسکرایا، میں نے تو 45 سے بھی اوپر کی زنانیاں دیکھی ہیں، ایسی جوان، ایسی باقی سنجیلی، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، بالکل مٹیار لگتی تھیں۔ ہٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ لالی نے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا، کل ہی رات کی تو بات ہے، پوری 7 زنانیاں تھیں، کوئی بھی 40 سال سے کم نہیں تھی، پر اتنا زوروں کا سنگار کیے ہوئے تھیں کہ ہر ایک اتنی سونی اور جوان لگتی تھی، میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ شاداں نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا، کسی چکلے میں تو نہیں چلا گیا تھا؟ نہیں جی، ایسی کوئی گل بات نہیں، بہت وڈے افسروں کی گھر والیاں تھیں، ان کے خصم بھی موجود تھے۔ پر تو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ تینوں ڈر نہیں لگا؟ وہ کچھ اور ہی چکر تھا، لالی نے مسکرا کر بتایا، سب لاٹری ڈال کر ایک دوسرے سے اپنی گھر والیاں بدلتے تھے، اور میں اس لاٹری کا امپائر تھا۔ امپائر جانتی ہے؟ وہ لاٹری کا جج ہوتا ہے۔ میں باری باری ہر ایک کی لاٹری نکالتا تھا، جو زنانی جس مرد کے حصے میں آتی وہ رات بھر کے لیے اسے مل جاتی۔ شاداں نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، کیسی زنانیاں تھیں؟ انہیں ذرا بھی لاج نہ آئی؟ تو زنانیوں کی بات کرتی ہے، مرد تو زنانیوں سے بھی زیادہ بے غیرت تھے، ہنسی خوشی اپنی گھر والی کو دوسرے مرد کے پاس سونے کے لیے بیچتے تھے، اسی چکر میں تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا یہ بٹوا اڑا لیا۔
लाली ने जेब से बटुआ निकाल कर दिखाया। चोरी करके नहीं लाया, दिखाकर और बताकर लाया हूं। बाद में इसमें से रुपए निकाल कर मैंने हमियानी में बांध लिए। शादां अभी तक हैरत ज़दा थी। ये तूने अजब गल सुनाई। अजब गल तो है, पर तैनू की पता दुनिया में क्या क्या होता है। मेरा प्यू ठीक ही कहता था, ये 14वीं सदी है, गुलजग है गुलजग, जो कुछ ना हो जाए थोड़ा है। छोड़ ये गुलजग फलजग, लाली ने बेनियाजी से कहा। अब यहाँ कब तक बैठी रहेगी? चल उठ, मंजी पर जाकर लेट, तैनू बहुत चोट आ गई है। ये गुस्सा भी बहुत हरामदा होता है। उसने शादां की कमर में हाथ डालकर उठाया। शादां खामोशी से उठकर खड़ी हो गई और लाली के जिस्म का सहारा लिए हुए चारपाई पर जाकर बैठ गई, मगर बिस्तर पर लेटी नहीं, लाली के इसरार पर भी नहीं लेटी। लाली ने बिस्तर पर बिखरे हुए 2000 के नोट उठाए और शादां की तरफ बढ़ाकर बोला, ले अब तू इन्हें रख ले, दूसरी मज खरीद लेना। शादां ने नोट लेने से इनकार कर दिया। इन्हें अपने पास ही रहने दे। अभी तक नाराज है? नहीं, ये बात नहीं, शादां ने आहिस्ता से कहा। बोरी मर गई थी तो तूने मुझे दूसरी मज ला दी। अब तू मुझे इतने रुपए क्यों देना चाहता है? खामखा की बातें ना कर, लाली ने प्यार से डांटा। इन्हें यह समझ कर रख ले कि बाले मर गया। पर वो तेरा कौन लगता था? मेरा तो कोई ना था, पर तेरा तो था। जब किसी का कोई मर जाता है तो जात बरादरी वालों को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। उसने जरा सा तामुल किया। मैं उसका नहीं, पर तेरा तो कुछ लगता ही हूं। ना मान, ये बात दूसरी है। शादां खामोश बैठी रही, मगर लाली खामोश नहीं रहा। मेरा प्यू कौम का खरल था। मैंने सुना है खरल हरल, लखेरे अपेरे और फतियाने सब एक ही कौम के होते हैं। वो खोलकर मुस्कुराया। ले अब इनकार न कर। लाली ने इसरार करके नोट शादां को दे दिए। इस दफा उसने इनकार न किया, खामोशी से सारे नोट लेकर धोती के डब में रख लिए। लाली उसके करीब ही चारपाई पर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे रहे। जरा देर बाद खामोशी में शादां की आवाज उभरी। लाली, एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? पूछ, जरूर पूछ, शादां ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता से कहा। ये बता, तू इस तरह रातों को छुप लुक कर मेरे कोल क्यों आता है? मेरी हर तरह मदद भी करता है, ये सब कुछ क्यों करता है? सच सच बता दूं? मैं सच सच ही सुनना चाहती हूं। सच तो ये है शादां, मैनू खुद नहीं मालूम मैं तेरे कोल क्यों आता हूं। लाली आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मुझे पता है तूने जिंदगी में सिर्फ बाले से प्यार किया। वो मर गया, पर तू आज भी उसी से प्यार करती है और उसी के प्यार के कारण अभी तक इसी घर में रहती है। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, तू ठीक कह रहा है, शादां ने एतराफ किया। और मैं ये भी जानता हूं, मुझसे तुझे जरा भी प्यार नहीं, हो भी नहीं सकता। मैं चोर उचक्का जो हूं, जेल से भागा हुआ कैदी हूं। ऐसे बंदे से कोई जनानी, कोई मुटियार प्यार नहीं कर सकती, और तू तो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने शादां की आंखों में आंखें डाल दी। तू मुझसे डरती है, और इसलिए डरती है कि मैं बाले के कत्ल का राज जानता हूं। शादां चुप बैठी रही। लाली जरा देर खामोश रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। मुझे एक चद्दर दे, रहीम दाद को दूंगा। वैसे मेरे पास चद्दर है, एक और दे दे। मैं अब सीधा उसी के पास जाऊंगा, जाने वो किस हाल में होगा। शादां खामोशी से उठी, कमरे के अंदर गई और एक चादर लेकर वापस आई। चादर देते हुए उसने लाली से कहा, जरा देर ठहर जा,
میں تیرے لیے روٹی پکا دوں، کل کیا کھائے گا؟ تو نے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی، آج کیا بات ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تجھے برا بندہ نہیں سمجھتی، تجھ سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ لالی، تو چوری چکاری کا دھندا نہیں چھوڑ سکتا؟ تو کہتی ہے تو چھوڑ دوں گا، پر ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شاداں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بتا، وہ بھی بتا۔ میرے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو جا۔ تو نے پھر مسکری شروع کر دی۔ نہیں، میں مسکری بالکل نہیں کر رہا، لالی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تجھے بھگا کر لے جانا چاہتا ہوں، اسی طرح جیسے بالے تجھے بھگا کر یہاں لایا تھا۔ شاداں چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، مان لے میں تیرے ساتھ جانے کو تیار بھی ہو جاؤں، تو مجھے کہاں لے جائے گا؟ خود بھاگا بھاگا پھرتا ہے، پلسیوں کے ڈر سے چھپتا لکتا رہتا ہے۔ میرا انتظار کر سکے گی؟ لالی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں ایک رات آؤں گا اور چھیتی آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی روز میں نئی زندگی شروع کروں گا، تیرے ساتھ لاہور یا کراچی چلا جاؤں گا، محنت مزدوری کروں گا، کوئی بھی دھندا کر لوں گا، پر چوری ڈکیتی ہرگز نہیں کروں گا، تجھے خوش رکھوں گا۔ اس نے شاداں کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چراغ جلملانے لگے۔ بول، کیا کہتی ہے؟ لالی بہت جذباتی ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلا کر شاداں کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر کا زخم چوم لیا۔ اب تو ہاں کہہ دے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھ سے دھوکا تو نہیں کرے گا؟ یہ مرد کا وعدہ ہے، تجھ سے دھوکا کروں تو مجھے بھی بالے کی طرح چھری سے ٹوٹے کر کے زمین میں دبا دینا۔ میں نے تیرا پیار دیکھا ہے، تیری نفرت اور گھن بھی دیکھی ہے، میں تجھے پہچان گیا ہوں، مجھے پتا ہے تو کیسی زنانی ہے۔ شاداں لالی کے سینے سے لگی خاموش کھڑی رہی۔ رات ساکت اور نڈھال تھی، دونوں کونے میں رکھی ہوئی لالٹین کی دھندلی روشنی میں چپ چاپ کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد لالی کی آواز ابھری، شاداں، مجھے اپنے پیو کا لاڈ ملا، نہ ماں کی مامتا ملی، اور نہ بہن بھائیوں کا پیار۔ مجھے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، تو مجھے سب کچھ دے سکتی ہے۔ اس کی آواز گلف گیر ہو گئی، وہ بے قرار ہو کر رو پڑا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپک کر شاداں کے سر اور ماتھے پر گرنے لگے۔ شاداں کسمسائی، اس نے پریشان ہو کر گردن اٹھائی، لالی کو دیکھا۔ رو رہا ہے؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، روتا رہا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاداں نے پیچھے ہٹ کر ہاتھ اٹھایا، لالی کے آنسو پونچھے۔ میں تیرا انتظار کروں گی، یہ شاداں کا وعدہ ہے، میں نے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر تڑپ کر بولی، سمجھ لے آج بالا میرے لیے مر گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لالی نے دونوں ہاتھوں سے شاداں کے رخسار تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا، چند لمحے اس کی کنول کے مانند خوبصورت اور شفاف آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر رخسار اور آنکھیں چوم کر بولا، شاداں، اب میں چلوں گا۔ شاداں نے آہستہ سے کہا، ٹھہر جا، کل چلا جانا، میں تیرے لیے روٹی پکا دوں، ساتھ لے جانا، جانے اب تو کب آئے۔ تو کہتی ہے تو کل ہی چلا جاؤں گا۔ شاداں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ لالی دالان میں رکھی ہوئی لالٹین کی جانب بڑھا، اسے اٹھایا اور پھونک مار کر بجھا دیا۔ دالان میں اندھیرا چھا گیا، باہر صحن میں ستاروں کی روشنی پھیلی تھی، ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے چل رہے تھے۔ لالی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ شاداں اب کروٹ کے بل خاموش لیٹی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی، اچانک آہٹ ہوئی،
لالی نے نظریں گھما کر دیکھا۔ آنگن کی دیوار پر دھندلی روشنی میں ایک سر ابھرا ہوا نظر آیا۔ دیکھتے دیکھتے ایک شخص چڑھ کر دیوار پر آ گیا۔ وہ آہستہ سے نیچے اترا اور گردن ادھر ادھر موڑ کر چوکنا نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ دروازے پر گیا اور اس کی کنڈی آہستہ سے کھول دی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ وہاں سے دبے قدموں پتل کی جانب بڑھا۔ چھپر کے نیچے شاداں کی بھوری بھینس بندھی تھی۔ لالی چپ رہا۔ چند لمحے گزر گئے۔ وہ شخص چھپر کے نیچے سے نہیں نکلا۔ لالی فوراً تاڑ گیا کہ وہ کس ارادے سے دیوار پھاند کر گھر میں آیا ہے۔ لالی آہستہ سے اٹھا۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ دالان سے اتر کر آنگن میں آ گیا۔ جھک کر دبے دبے قدموں پتل کی سمت بڑھا۔ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا دھندلی روشنی میں وہ شخص اکڑوں بیٹھا ہے۔ اس کی پشت لالی کی طرف تھی۔ وہ بھینس کی رسی آہستہ آہستہ کھونٹے سے کھول رہا تھا۔ لالی تیزی سے جھپٹا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ مضبوطی سے دبوچ لیا۔ وہ آواز بھی نہ نکال سکا۔ لالی کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ وہ اکہرے بدن کا نوجوان تھا۔ لالی نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر زناٹے کا تھپڑ مارا۔ وہ سہم کر رہ گیا۔ لالی نے ہاتھ ہٹا لیا۔ ساتھ ہی ایک تھپڑ اور رسید کیا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مارو نہیں۔ کون ہے تو؟ مجھ اٹھانے آیا تھا؟ ہاں جی، آیا تو اسی لیے تھا۔ وہ گھگیا کر بولا، زمیندار نے بھیجا تھا، میں نے اسے اٹھا کر 4 میل ادھر اہر لے جانا تھا۔ لالی نے عقب میں چاپ سنی۔ وہ پلٹا۔ دھندلی روشنی میں شاداں کھڑی تھی۔ وہ حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے لالی سے پوچھا، یہاں پتل کے نیچے کیا کر رہا ہے؟ لالی نے مویشی چور کی گردن دبوچی اور اسے اٹھا کر شاداں کے سامنے لایا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، ہائے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تیری مجھ اٹھانے آیا تھا، اس سے پوچھ لے۔ اس نے مویشی چور کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ بتا، اسی لیے آیا تھا نا؟ وہ گردن ہلا کر مری ہوئی آواز میں بولا، ہاں جی، اسی لیے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے جانے دے، غلطی ہو گئی، معافی دے دے۔ وہ لالی کے قدموں میں گر پڑا، پیر پکڑ کر گڑ گڑانے لگا، اب کبھی اتھے نہیں آؤں گا، اگر آؤں تو جان سے مار دینا۔ شاداں نے لالی سے کہا، جانے دے اسے۔ لالی نے جھک کر ایک بار پھر گردن دبوچی، اسے اٹھایا اور کھینچتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ دروازہ کھول کے اس نے چور کو زور سے دھکا دیا۔ وہ اندھیرے میں دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ لالی نے دروازہ بند کر لیا۔ پاس پڑوس کے گھروں سے کھانچنے کھنکارنے کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ لالی پریشان ہو گیا، لپک کر دالان میں گیا، چادر کھول کر رائفل نکالی۔ شاداں بھی اس کے قریب پہنچ گئی۔ رائفل دیکھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، ہائے، تیرے پاس تو بندوق بھی ہے۔ لالی خاموش رہا۔ چیمبر میں کارتوس چڑھا کر رائفل لوڈ کرنے لگا۔ اس نے بھری ہوئی رائفل کندھے پر لٹکائی، شاداں کی دی ہوئی چادر قمیص اور شلوار کے ساتھ رکھ کر گچڑی بنائی اور اسے بھی پیٹھ پر لٹکا لیا۔ شاداں حیرت سے دیکھتی رہی، بے چین ہو کر پوچھا، یہ سب کیا کر رہا ہے؟ مجھے اب جانا ہے، یہاں ٹھہرنا میرے لیے خطرناک ہے۔ شاداں کھسک کر اس کے قریب آ گئی۔ کب آئے گا؟ میرا کہا مان، اپنی مجھ فوراً بیچ دے، ملک اللہ نواز اسے اٹھوا لے گا، اور یہاں رہی تو تجھے بھی اٹھوا لے گا۔ وہ زبردست رساگیر ہے، تینوں تو پتہ ہی ہے، اس کا بھائی ادھر تھانے دار لگا ہے۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ قادر آباد جانتی ہے؟ جانتی ہوں، ادھر تو اسٹیشن بھی ہے۔ وہاں تیرا کوئی جاننے والا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ لالی نے کہا، چھیتی نال بتا، مینوں اب جانا ہے۔
شادہ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، ادھر میرا ایک ماما ہے، چھوٹی تھی تو اس کے پاس جا کر رہتی بھی تھی، پر یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس کے پاس چلی جا، میں تجھے وہیں آ کر ملوں گا۔ پر مجھے وہاں کیسے ملے گا؟ شادہ نے دریافت کیا۔ ویسے میرے ماما کا نام کرامت ہے، وہ دودھی ہے، گھروں سے دودھ اکٹھا کر کے دکانداروں کو بیچتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پر مجھے قادر آباد کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ صاف صاف بتا، مجھ سے چھپا نہیں۔ تجھ سے اب کیا چھپانا، اب تو میری بن ہی چکی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ میں قادر آباد کے اس پار لوئر باری دو آب نہر کے پیچھے ٹبوں پر رحیمے کے ساتھ چھپا ہوا ہوں، پر جلد ہی وہ ٹھکانہ چھوڑ دوں گا۔ شام کو نہر پر آ جائے گی تو تجھے آسانی سے مل لوں گا۔ نہر تو قادر آباد سے بالکل نزدیک بہتی ہے، بیچ میں صرف سڑک ہے۔ وہاں کب پہنچے گا؟ میں وہیں جا رہا ہوں، تو جلد سے جلد وہاں پہنچ جا۔ قادر آباد جا کر جی چاہے تو دوسری مجھ خرید لینا، تیرے پاس روپے ہیں اور تیرا ماما دودھی بھی ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لالی آگے بڑھا، شاداں اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دروازے پر پہنچ کر بولی، میں تیرے ساتھ رڑی تک چلوں گی۔ نہیں، تو گھر ہی میں رہ۔ لالی نے اسے منع کر دیا، آج خطرہ بہت ہے، ڈنگر چور مار کھا کر سیدھا اللہ نواز کے پاس گیا ہوگا، ویسے اس کے ساتھی بھی باہر ہوں گے، تیرا اس وقت میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ لالی نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ شاداں نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ لالی نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا، چھیتی نال قادر آباد پہنچ جانا۔ لالی دروازے سے گزر کر باہر گلی میں آ گیا۔ وہ رائفل سنبھالے، چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا گلی سے نکلا۔ ریڑھ میں پہنچ کر اس نے نصف سے بھی کم راستہ طے کیا تھا کہ سامنے سے کسی نے اونچی آواز میں ٹوکا، کون ہے جی؟ لالی نے جھٹ راستہ بدل لیا، تیزی سے کھیتوں کی جانب لپکا اور گندم کی ایک کھیت میں گھس گیا۔ اسے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ لالی گندم کے پودوں کی اوٹ میں چھپا ہوا کھسک کھسک کر آگے بڑھنے لگا۔ رات ڈھل رہی تھی اور سناٹے میں ریڑھ کی طرف سے بولنے کی ملی جلی مدھم آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لالی کے لیے پودوں کے درمیان سے گزرنا مشکل تھا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کھیت سے نکل کر پگ ڈنڈی پر آ گیا اور گردن جھکا کر راستے کا اندازہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا۔ باب نمبر 11 اگلی ویڈیو میں سنیں۔